नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह क़सस आयत नंबर 83। फरमाया तिलकद्दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फ़िल अर्दि वला फ़सादा वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। ये आखिरी घर हम उसे उन लोगों के लिए बनाते हैं जो ना ज़मीन में किसी तरह ऊंचा होने का इरादा करते हैं और ना किसी फसाद का, और अच्छा अंजाम मुत्तक़ियों के लिए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समझें कि फ़ाइनल बात आ गई क़ारून के क़िस्से में, और कई अल्लाह ताला ने असबाक़ हैं जो कि इसमें हमारे लिए रख दिए हैं। ख़ास तौर पे जो दो तरह के लोग हमने इसमें देखे कि एक जो है वो क़ारून जैसा होने की तमन्ना कर रहे थे, और एक वो जो कि दीन की दौलत को सबसे बड़ी दौलत समझ रहे थे और उनके पास वो दीन की दौलत मौजूद थी। तो दो बड़ी खूबसूरत अहादीस हैं। एक तिरमिज़ी के अंदर है, तवील हदीस है। अबू कब्शा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, और उसमें आपने फरमाया इन्नमद दुनिया लिअरबाअति नफ़रिन, दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। बहुत ही खूबसूरत हदीस है, बड़े गौर से सुनिएगा। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। अब्दिन, बंदा, रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मन, एक वो जिसको कि अल्लाह ताला ने माल दिया और इल्म दिया, यानी वो शख्स है, शख्स कह लें और या कैटेगरीज कह लें, बात एक ही है। आदमी से मुराद ये नहीं है कि सारी दुनिया में बस 4 ही नफ़र ऐसे हैं, 4 आदमी, मुराद ये कैटेगरी है। एक कैटेगरी का इंसान कैसा है, अल्लाह ने उसको माल और इल्म दिया, फ़हुवा यत्तक़ी रब्बहु फ़ीह, तो वह अपने रब से डरता है उसके इस्तेमाल में। व यसिलु फ़ीही रहमहु, और उसके ज़रिए से वो सिला रहमी करता है। व यअलमु लिल्लाहि फ़ीही हक़्क़न, और वो जानता है कि अल्लाह का उसके माल में हक़ है। फ़हाज़ा बिअफ़ज़लिल मनाज़िल, तो ये शख्स सबसे अफजल है मर्तबे में, या ये कैटेगरी। ठीक है, कौन आएगा? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, और बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह इस कैटेगरी में मौजूद हैं। अल्लाह मुझको और आपको इस कैटेगरी में करे, बेहतरीन कैटेगरी है। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी, व अब्दिन, और एक इंसान, रज़क़हुल्लाहु इल्मन, अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, और कौन सा इल्म है, यानी दीन का इल्म, जिस पर कि निजात का दारो मदार है, जिस पर दुनिया को अदल के साथ चलाने का दारो मदार है। अल्लाह की किताब का इल्म, रसूलों का लाया हुआ इल्म, अल्लाह ने उसको इल्म दिया। वलम यरज़ुक़हु मालन, लेकिन माल नहीं दिया उसको। फ़हुव सादिक़ुन निय्या, तो बिल्कुल सच्ची पक्की नीयत रखता है। क्या नीयत रखता है और क्या कहता है? यक़ूल, कहता है, लौ अन्ना ली मालन, अगर मेरे पास माल होता, फ़अमिलतु फ़ीही बिअमलिन फ़ुलानिन, तो मैं फ़लाँ शख्स जैसा अमल करता। अभी फ़लाँ किसकी तरफ इशारा है? उस शख्स की तरफ जिसके पास इल्म भी है और माल भी है, यानी कि जो हक़ के रास्ते में खर्च करता है। तो कहा फ़अमिलतु फ़ीही बिअमलिन फ़ुलानिन, तो मैं फ़लाँ की तरह अमल करता। फ़हुवा बिनियतिही फ़अज्रुहुमा सवाउन, तो चूँकि नीयत बहुत अच्छी है इसकी, लिहाजा दोनों का अजर बराबर है। किसका? जिसके पास माल था और ख़र्च किया, और वो जिसके पास माल नहीं था और नहीं खर्च किया, लेकिन तमन्ना थी, दोनों का अजर बराबर है। कितनी खुशखबरी है, आप देखें। चलें हम कम से कम नीयतें तो अच्छी कर लें अपनी। अच्छा, फिर आगे हदीस चलती है, वो क्या है? वह अब्दिन, अच्छा अब ये 3rd कैटेगरी है। एक वो बंदा है जिसको अल्लाह ने माल दिया लेकिन इल्म नहीं दिया। याद है आपको, हमने पहले भी वो किसी की सेइंग क्लास में डिस्कस की थी कि सम पीपल आर सो पुअर द ओनली थिंग दे हैव इज़ मनी। ये वो है, माल ही माल है, इल्म ही नहीं है, दीन का इल्म ही नहीं है। तो अल्लाह ने उसको माल दिया, इल्म नहीं दिया, चुनाचे वो इस इल्म के बगैर ही, यानी इधर उधर ठोकरे खाता फिरता है। ना उसमें अपने रब से डर है, ना सिला रहमी करता है, ना उस माल में अल्लाह का कोई हक़ जानता है। सो बदतरीन मर्तबे में है, बदतरीन है। अल्लाह मुझको और आपको बचाए इस कैटेगरी से। तो जो भी हम में से माल वाले हैं वो ज़रा गौर कर लें। अच्छा, अब 3 कैटेगरीज हो गई ना, अब 4थी कैटेगरी, और एक वो बंदा है जिसको अल्लाह ने ना माल दिया है ना इल्म।
خسرت دنیا والآخرہ، نہ مال نہ علم۔ چنانچہ وہ کیا کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہو تو میں فلاں شخص جیسا عمل کروں، تو یہ اس کی نیت ہے، اور وہ ان دونوں کا اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ کیسا عمل کروں؟ اس کیٹیگری والی کا کہ جس کے پاس مال ہے اور علم نہیں ہے، جو فضول خرچیاں کرتا ہے، دکھاوے کرتا ہے، تو اس کے پاس نہ مال نہ علم، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ ہائے کاش میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے کہ دیکھو جو لوگ کل قارون کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، حالانکہ وہ مرتبہ تھا نہیں ان کے پاس، قارون کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے کہ بڑا ذو حظ نظیم ہے، یہ تو بڑا ہی لکی ہے، وہ دراصل کیا تھے؟ گناہ میں قارون کے برابر تھے۔ بڑا امپورٹنٹ سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم پیسے والوں کو گناہ کرتے جب دیکھیں، کبھی تمنا نہ کریں کہ میرے پاس بھی پیسہ اگر ہوتا تو میں بھی سارا کچھ کرتی جو فلاں کر رہا ہے۔ ہم بھی ایسے فضول خرچی یا اسراف کرتے یا سپلیش کرتے پیسے کو، منی انف ٹو برن۔ کچھ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی وہ آگ بھی لگا دیں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے نوٹ میں آگ لگائی اور شمع روشن کر لی، اسے 1000 کے نوٹ یا 5000 کے نوٹ سے، نعوذ باللہ۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو پیسے کی قدر کرنے والا بنائے اور پیسے کی ذمہ داری سمجھنے والا بنائے۔ اور ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، کس کے بارے میں ہے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کہا تھا ایسے لوگوں سے کہ افسوس تمہارے حال پر، تم کیوں تمنا کرتے ہو کہ تم قارون جیسے بن جاؤ؟ وہ ایمان والے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ تعالیٰ یؤتی المال من احب ومن لا یحب ولا یؤتی الایمان الا من یحب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے درمیان ارزاق یعنی رزق تقسیم کیے ہیں، اور اللہ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی جس سے کہ محبت نہیں کرتا۔ ہم جانتے ہیں اوبویسلی مال تو کسی کو بھی مل جاتا ہے، لیکن ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا جس سے کہ وہ محبت کرتا ہو۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے ایمان کی دولت کا مل جانا۔ ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس آیت میں فرمائی ہے، آیت نمبر 83 میں، کہ جنت میں تو وہی لوگ جائیں گے جو کہ فساد نہیں مچاتے، متکبر فسادی ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ وہ گھر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، وہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اس کی غصے سے، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ مکے میں یہ ساری آیات نازل ہو رہی ہیں، اور ابو لہب اور ابو جہل اور مکہ اور طائف کے سرداروں کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، عبرت دلائی جا رہی ہے قارون کے انجام سے کہ ڈریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اوحا الی، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے میری جانب، کیا؟ ان تواضعوا، کہ تواضع اختیار کرو، اکڑو نہیں، حتی لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کوئی ایک کسی دوسرے پہ فخر نہیں کرے۔ ٹھیک ہے، فخر کیا کرے؟ کبھی کمپیریزن میں اپنے آپ کو بہتر مت کہا کریں، میں اور آپ کبھی نہ کہیں کہ اس نے یہ کیا، میں نے تو اس طرح سے نہیں کیا تھا۔ ہم یہ کر لیتے ہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی فخر ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا وہ اس بات پہ اتنا شور مچا رہی ہیں یا مچا رہے ہیں، مجھ پر بھی تو ایسے حالات پڑے تھے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو ایسے بیہیو کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے نا، ہم بعض دفعہ کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے، اور کس طرح کمپیئر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر قرار دے رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم فخر کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ بعض دفعہ یہ نند بھابھی کا معاملہ، یہ دیورانی جٹھانی کا معاملہ اس طرح سے بہت ہو جاتا ہے کہ اچھا وہ تو اپنے سسرال کے بارے میں اتنا شور مچاتی ہے، تو میری ساس نے تو اتنا کچھ کیا، میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، میں تو صبر سے رہی تھی، فخر ہو جائے گا۔ تو بہت محتاط رہنا چاہیے، کبھی اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ نہیں کریں گے۔ کس طرح کمپیئر کرنا کہ اپنے آپ کو ہم بہتر طور پہ دوسروں کے آگے پیش کریں کہ دیکھو اس سے تو میں بہتر ہوں۔ تو حتی لا یفخر احد علی احد،
اور کیا فرمائے ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی دوسرے پر زیادتی نہ کرے. یہ اللہ نے وحی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متیٰ، کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے مومنوں مسلمانوں، تو مجھ کو یونس بن متیٰ پر بھی فضیلت مت دینا. یونس علیہ السلام کون تھے کہ جو چلے گئے تھے خفا ہو کے، اور پھر تادیباً اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تھا. تو ان پر بھی فضیلت آپ نے نہیں چاہی تھی اپنے لیے. آپ کو بالکل یہ بات پسند نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مسلمان کبھی اہل کتاب سے مناظرہ کریں کس بات پر کہ ہمارے نبی بہتر کہ تمہارے نبی بہتر. تو آپ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ کوئی اور آپ کے بہاف پر مناظرہ کرے اور آپ کو بہتر قرار دے. کہاں یہ کہ آپ خود دعوے کرتے کہ میں سب سے اچھا ہوں. ایکسیپشن ہے کہیں کہیں جو آپ نے کبھی اپنے آپ کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، وہ ضرورت تھی وقت کی. لیکن میرے آپ کے لیے ہم اس نبوت کے درجے پہ، رسالت کے درجے پہ نہیں ہیں. ہمیں اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پورے عزم اور جزم کے ساتھ، یہ دعوے کے ساتھ پیش نہیں کرنا کہ میں تمہارے لیے رول ماڈل ہوں. تو لہٰذا ہم کبھی بھی فخر نہیں کر سکتے. اور آپ نے جو بھی کہا فخر کے طور پہ نہیں کہا تھا، آپ نے تو حقیقت کے طور پہ کہا تھا. اسی کہ اللہ نے خود کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ تو اللہ نے فرما دیا. تو آپ تو، اور نبی تو آتے رول ماڈل بننے کے لیے ہیں، تو ان کو تو یہ بات کہنی ہوتی ہے. لیکن آپ نے پھر شاذ و نادر کبھی کبھی ایسے الفاظ استعمال کرے، یہ آپ کا عام طریقہ نہیں تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر، کہ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کرنا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس رویے سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم حق کو ٹھکرائیں اور لوگوں کو حقیر سمجھیں. تو یہ بغی بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے. اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا کہ تھرو یور ویٹ اراؤنڈ. کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے دے تھرو دا ویٹ اراؤنڈ. ذرا سی اللہ تعالیٰ کو پوزیشن دے دیتا ہے تو اس پوزیشن کو استعمال کر کے اوروں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس کے اندر عدل کی صفت ہوگی وہ کبھی نہیں کرے گا، علواً فی الارض نہیں کرے گا، فساداً فی الارض نہیں کرے گا. عدل اور حیا، انسان کو حیا آتی ہے کہ بلا وجہ دوسرے کو دبائے، اور اپنی تعریف کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، آنی چاہیے. کسی نے کہا ہے نا کہ ایک ہی سچ ہے جو نہیں بولنا چاہیے. سچ اللہ کو بے حد پسند ہے. اور کون سا سچ نہیں بولنا چاہیے؟ اپنی تعریف. ہو سکتا ہے وہ 100% خوبی ہو آپ کے اندر، لیکن کہیں نہیں، اپنے منہ سے نہیں کہیں. یہی تقویٰ ہے. حیا روک دیتی ہے انسان کو کہ انسان اپنے آپ کو اچھا اچھا کہتا پھرے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا پھرے. تو فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے عمل وہ کرتے تھے. تو مختصراً ہم کیا کہیں گے کہ نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ کا فضل اور گناہ گاروں کے لیے عدل. ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے. ان لوگوں سے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تو یہ آیت دو معنی رکھتی ہے اپنے اندر. ایک کو دیکھیں تو پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کریں گے اور پھر بڑی شان سے واپس مکہ لوٹیں گے. لرادوک الی معاد، عاد یعود عودن لوٹنا، اور اسی سے معاد لوٹنے کی جگہ. کیا بڑے شان سے واپس مکہ آئیں گے، ایک یہ مطلب ہے. تو اس میں ہجرت کی بھی پیشن گوئی ہے اور فتح مکہ کی بھی پیشن گوئی ہے، اسلام کے غلبے کی بھی پیشن گوئی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے
اور اس قرآن کا حق ادا کرنے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اے نبی آپ کے لیے اللہ کے ہاں بہترین انجام منتظر ہے۔ دونوں ہی مطلب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور جو بھی پھر ہدایت پر ہوگا فلاح پالے گا، اور قرآن کو چھوڑنے بھولنے والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ آپ اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے اے نبی کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض آپ کے رب کی مہربانی سے آپ پر نازل ہوئی ہے، بس آپ کافروں کے ہرگز مددگار مت بنیے گا۔ تو یہ بھی مکے والوں کو سنا دیا جو آپ پر ساحر اور جھوٹا ہونے کے الزام لگا رہے تھے، امپوسٹر ہونے کے الزام لگا رہے تھے، تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریہرسل نہیں کری تھی، کہ مجھ پر یہ کتاب نازل ہو کو مراقبے نہیں کرے تھے، کوئی روحانیت کی کوششیں نہیں کری تھیں، کوئی روحانی ضربیں نہیں لگائی تھیں، کوئی ایکسرسائزز نہیں کری تھیں کہ وہ ترقی کرتے 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 روحانی طور پر اس قابل ہو جائیں کہ پھر اللہ ان کو نبوت عطا کر دے، کوئی دعائیں نہیں مانگی تھیں آپ نے کہ اللہ مجھ کو نبی بنا دے، اللہ مجھ کو رسول بنا دے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسالت کا معاملہ انتہائی سڈن ہوا کرتا تھا رسولوں کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے نے یہ بات ایمپلی ہمارے سامنے رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انتہائی غیر متوقع، انتہائی ان ایکسپیکٹڈ معاملہ تھا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسول بنا دیا کرتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اور یہ ویسے بھی نبوت وہابی ہے، کسبی تو ہے ہی نہیں، یعنی وہابی کیا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کوئی کما نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا پاک اتنا صاف کر لیا، اتنی محنت مشقت کر لی کہ اب ہم نبوت تک پہنچنے کے قابل ہو گئے، کوئی نہیں کما سکتا۔ تو بس اب جب یہ کتاب آ گئی ہے، یہ تو عدالت بن کر آ گئی ہے، اب نہ مداہنت کرنی ہے، نہ کافروں کے آگے دبنا ہے، نہ کمپرومائز کرنا ہے، اس طرح تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پورے ایمان کے ساتھ جم کر قرآن پہنچانا ہے۔ تو ظہیرا للکافرین، تو کافروں کے لیے مددگار بننے سے کیا مطلب کہ ان کے آگے دبنا نہیں، ان کی بات مان کے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ تو یہ ہے دراصل دین کے معاملے میں مداہنت کا ذکر ہے، یہاں پہ دین کے معاملے میں کمپرومائز کا ذکر ہے، ورنہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی کافر اگر پانی مانگے تو مدد مت کرنا، کوئی کافر اگر بیمار ہو کر آ جائے تو علاج نہیں کرنا، بھوکا ہو تو کھانا مت کھلانا، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں سارا معاملہ ہم جانتے ہیں کتاب کا اور دین کا اور عقیدے کا معاملہ ہے۔ تو ہم کیسے کفار کا عقیدہ اسٹیبلش کرنے میں ہم کیسے ان کی مشینری کا حصہ بن سکتے ہیں، کیسے ہم ایک کاک بن سکتے ہیں ان کی وہیل کے اندر؟ وی کین ناٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومن کی تو دعا ہے کیا، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تو ہمیں تو کفار کے اوپر فتح اور نصرت نصیب فرما۔ آگے فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب آپ پر نازل ہوں تو کفار آپ کو ان سے باز رکھیں، اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کتاب کی تبلیغ سے روکنے نہ پائے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں جو اللہ سے ڈرتے نہیں، غیر اللہ سے ڈرتے ہیں اور غیر اللہ پر راضی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر بات کس سے کی جا رہی ہے؟ کون مخاطب ہے؟ واحد۔ ظاہر ہے ابھی براہ راست اولین مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس طرح جب واحد کی صیغے میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی بات بیان فرماتا ہے تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایک مسلمان سے خطاب ہے، ایوری انڈیویجول از بینگ ایڈریسڈ، اللہ یہ کہ کوئی قاعدہ ہو جس سے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ خصوصی حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اس طرح کی باتیں یہ تو جنرل احکامات ہیں۔ سبھی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ سب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیات جو نازل ہو گئی ہیں اب ان سے کوئی روکنے نہ پائے، یہ تو ہر ایک پہ فرض ہے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی طرف بلا، ہم سب پہ یہ بات فرض ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ بھی ہم سب پہ فرض ہے۔ اور آگے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ وہی لازوال ہستی ہے اللہ، اسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ لبید ایک شاعر تھے، زمانہ جاہلیت کے بڑے مشہور شاعر تھے، پھر ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا ایک شعر ہے، اور یہ بخاری میں موجود ہے ان کا شعر، کہ اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ کیسا حق بیان کیا انہوں نے اپنے شعر کے اندر۔ تو اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے اور لوٹ کر اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو دیکھیں پھر وہی جو تھیم ہے سورت کی، لوٹنا، پلٹنا، واپسی، اسی پر یہ مکمل ہو رہی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سورت کے شروع میں فرعون کی سرکشی کا ذکر تھا، اور آیت 83 میں فرما دیا آخرت ان کو ملے گی جو سرکشی نہیں کرتے دنیا میں۔ اور سورت کے شروع میں مشرکوں کے فساد کا ذکر تھا، فرعون اور اس کے ساتھیوں کا۔ آخر میں ہر شخص کو پرزور تاکید کی جا رہی ہے کہ مشرکوں میں سے ہرگز مت ہونا، بلکہ شرک کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔